अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेशावर में धमाके की पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है। 100 अफराद शहीद हुए, 200 ज़ख्मी हो गए, 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। आज हमला आवर की फुटेज भी आ गई। हम सिक्योरिटी लैप्स की बात तो करते हैं, हम उसको पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन इसी मुल्क में हमारी पुलिस, मुसल्लह अफवाज और आम शहरी कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपनी जानों की। यकीनन मसला तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर तो सियासी लड़ाई इतनी ज़्यादा है कि किसी चीज़ पर तवज्जो ही नहीं दी जा रही। आज भी गिरफ़्तारी हुई, फिर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हो गया। मैं शेख रशीद अहमद की बात कर रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे फवाद चौधरी की कुछ दिन पहले गिरफ़्तारी हुई और फिर जिस्मानी रिमांड होते रहे और फिर ज़मानत हो गई। हम इन मामलात पर बात करेंगे, और हमारे मेहमान हैं स्टूडियो में जनाब राना हसन अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आलमगीर ख़ान साहब PTI के रहनुमा हैं, कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। हज़रत मौलाना कोकब नूरानी साहब मजहबी स्कॉलर हैं, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। हमें एक और भी साहब ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करता हूं, चूँकि आप हुकूमत में हैं। इमरान खान कहते हैं कि जब मेरी हुकूमत थी हमले नहीं होते थे TTP के, मगर आप उन पर मसलसल इल्ज़ाम दे रहे हैं कि उनकी गलत पॉलिसियाँ थीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कहना कि कोई टेररिस्ट इंसिडेंट्स नहीं होते थे पहले, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2021 में 400 से ज़ायद रिपोर्टेड टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए KPK के अंदर, पाकिस्तान में नहीं, KPK के अंदर। 620 से ज़ायद जो हैं टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए KPK के अंदर 2022 में। तो इसका क्या मतलब है? तब किसकी हुकूमत थी? KPK की हुकूमत थी सूबे में, बल्कि 21 में तो वफाक में भी PTI की हुकूमत थी। तो ये कहना कि तब नहीं होते थे और अब होते हैं और अब पॉलिसी जो है वो गलत होगी, बिल्कुल गलत है। देखें, 10 साल से एक सूबा हुकूमत, एक पार्टी सूबे में हुकूमत कर रही है, और उनकी क्या ज़िम्मेदारी थी? क्या उनको CTD के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए अलहदा फंड्स, अजाफी फंड्स मिल रहे थे? मिल रहे थे। क्या उन्होंने CTD को उस लेवल पे बिल्ड अप किया, उसकी जो है उसके अंदर इन्वेस्ट किया? क्या उन्होंने फोरेंसिक लैब्स बनाई? नहीं बनाई। तो ये सारी कमज़ोरियां अगर हैं, क्या उन्होंने जो महरूमियां थी उनको दूर किया? क्या तालीम, एजुकेशन, डेवलपमेंट उस लिहाज से उन इलाकों में की जहां आज हमें ये मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं? पेशावर वाला खान साहब का ट्वीट है, उन्होंने कहा कि जी पुलिस की ज़रूरियात पूरी की जाएं। देखें, 10 साल किसकी हुकूमत थी? किसने ज़रूरियात पूरी करनी थी? और आज जब ये हो जाता है तो वो कहते हैं जी ये देखें इस हुकूमत में टेररिज्म जो है वो बढ़ा है। बेशक ये देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी लैप्स है, ये है, तो फिर वो धमाका हुआ। जी बिल्कुल। हमने अपनी इंट्रोस्पेक्शन तो करनी है, हमने चीज़ों को दुरुस्त करना है, लेकिन एक 10 साल सूबे की हुकूमत कहे कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन क्रक्स इमरान खान के आर्ग्यूमेंट का या PTI के आर्ग्यूमेंट का ये है कि अल्टीमेटली तो मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाह रहे थे, इसलिए उनके साथ डायलॉग होता रहा, काबुल में भी या अफ़गानिस्तान में किसी और जगह पर भी, और फिर उनकी हुकूमत ये सारा इनिशिएटिव ले रही थी। लेकिन जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ मुज़ाकरात होने चाहिए। वैसे मुज़ाकरात रियासत के साथ करे तो समझ आती है, रियासत टेररिस्ट के साथ करे तो कैसे समझ आती है? मुझे तो नहीं समझ आती। ठीक है, उसमें दाखिली इदारों का भी रोल था, उन्होंने मुज़ाकरात किए, उसके अंदर हमने क्या देखा? हमने देखा कि उन्होंने रिकूप कर लिया। और मुज़ाकरात देखें, जब आप उनकी डिमांड्स क्या हैं, क्या वो ऐसी डिमांड्स हैं जो रियासत पाकिस्तान कबूल कर सकता है? क्या जो वो चीज़ें कह रहे हैं, मांग रहे हैं, वो कबूल होने वाली हैं? और अगर नहीं हैं तो फिर मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं होंगे। एक वाइट वॉश होगा, एक आर्जी ब्रेक होगी। लेकिन अगर वो जो डिमांड्स हैं रियासत, और मैं तो जो समझता हूँ उनकी डिमांड्स हैं, वो कबूल नहीं कर सकती रियासत, तो फिर किस चीज़ पे मुज़ाकरात होंगे? यकीनन बड़ी बात है। आलमगीर खान साहब, आपकी हुकूमत मुज़ाकरात करती रही, लेकिन आज की हुकूमत इल्ज़ाम देती है कि आपने उनको मुनज़्ज़म होने का मौका दिया TTP को, और फिर आज ये दिन देखने पड़े हमें। देखिए, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक है
کہ وہاں اس وقت آپ کو اندازہ نہیں کے پی کے میں اور اسپیشلی کے پی کے پولیس میں ایک غم و غصہ ہے اس واقعے کے بعد، اور اس پر وزیر اعظم یہ جو ہے شہباز شریف، اس کی جانب سے بیان آتا ہے کہ یہ پولیس کی کمزوری تھی وغیرہ، اور اس پہ پولیس کو شدید تحفظات ہیں، اور پھر گورنر کا بیان آتا ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں ان خدشات کے باعث. تو لہٰذا اس میں پھر سیاست نظر آتی، ان کا دکھ، ان کا نقصان کی کسی کو قدر نہیں. یہ اس وقت کے پی کے میں عام تاثر بن چکا ہے، اور وہ اس کو خود کو ایک متاثرین، ایک وکٹم کی طرف سے دیکھ رہے. دوسری چیز یہ دیکھیں، بلاول بھٹو جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے پوری دنیا میں پھر رہا ہے، ابھی تک کابل نہیں گیا. بات ہے انگیجمنٹ کی، آپ مذاکرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، انگیج کریں ان لوگوں کو. جو وہ کارنرز ہیں جہاں سے ان گروپس کو آپ انگیج کر سکتے، وہ سب سے اہم ہے. دوسرا یہ اس قسم کے واقعات، یہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہوتا ہے. آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، فاٹا جو ایکس فاٹا ہے وہاں پولیس آج بھی خان صاحب عالمگیر خان صاحب، یہ جو نقطہ آیا کہ ان کے جو مطالبات تھے، جو مذاکرات ہوتے رہے، کیا کوئی ایک مطالبہ قابل قبول ہے؟ مثلا فاٹا کو پھر علیحدہ کیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عملداری دی جائے، وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے. دیکھیں سب سے اہم چیز تو یہ کہ ان کو ری سیٹل جب کرنا تھا، جو کہ ہماری دور حکومت میں ہم نے اس چیز کے لیے ایک طریقہ کار کی تجویز دی کہ آپ وہاں کے مقامی ایم این اے، ایم پی ایس اور جو لوکل ایلڈرز ہیں ان کی مدد سے ایک پلان بنائے ان کی ری سیٹلمنٹ کے لیے. جو بھی افغانستان سے طالبان واپس آتے ٹی ٹی پی کے لوگ، اور وہاں ترقیاتی کام کیے جائیں، ان کے لیے وہاں پہ پروجیکٹس لائے جائیں. اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوئی. اور ہماری جب یہ امپورٹڈ آپ ہی کی حکومت 4 سال ادھر حکومت تھی، 10 سال صوبے میں حکومت تھی. یہ تجویز فوج کی طرف سے، پہلے فوج نے یہ پروپوزل دیا تھا جنرل باجوہ نے، اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو تجویز دی کہ آپ ایم این اے، ایم پی ایس کو ساتھ ملا کر اس کا پلان تیار کریں، بٹ اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوئی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اور پھر جب تک ہماری حکومت تھی، ہماری دور حکومت کے بعد نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا اور کیسے ان کی سیٹلمنٹ ہوئی، کیا چیزیں اپنائی گئی. لیکن دیکھیں واقعات چلیں ادھر رکیے گا. آپ نے بڑی بات کر دی کہ تجاویز تھیں. حضرت علامہ کوکب نورانی صاحب، جب ملک کے جید علماء فتوے دے رہے ہیں، ان فتووں کے باوجود بے گناہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ اسلامی تعلیمات اور قوانین کی خلاف ورزی ان کے منافی نہیں ہو رہا یہ سارا کچھ؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا موقف ظاہر کرنے کا موقع دیا. بنیادی بات یہ ہے کہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے بات کروں گا. جی جب میں کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہوں تو میں صرف اس کا پڑھنے والا نہیں، میں اس کا پابند ہو جاتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی میرے لیے لازمی ہو جاتی ہے. قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. لیکن برسوں پہلے میں نے یہ ایک جملہ کہا تھا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. درست ہے. آپ کو اگر حدیث نہیں سناؤں تو ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک ایک مسلمان کا خون بہانا، قتل کرنا ناحق پوری دنیا کے تباہ ہونے سے بھی، یعنی پوری دنیا تباہ ہو جائے وہ ہلکا ہے، خون مسلم ناحق بہانا یہ زیادہ بڑا جرم ہے. اتنی بڑی بات حدیث شریف ہمیں بتا رہی ہے. قرآن میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.
یعنی یہاں کسی مومن کا ذکر نہیں ہے، یہاں یہ کہ جس کی جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کا قتل کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلانے والے اگر واقعی مسلمان ہوتے تو یہ کام بالکل نہ کرتے۔ یقیناً یہ صرف دعوے دار ہیں اسلام کے، مگر اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ مسجد کو نشانہ بنانا یہ کیا کسی مسلمان کا کام ہے؟ سوچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل۔ اور پھر انسانیت، اخلاق یا سوسائٹی کے قوانین بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا دین تو کسی جانور کو ناحق مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بڑی زبردست آپ نے بات فرمائی، ادھر رکیے گا۔ علامہ راغب نعیمی صاحب، میں آپ سے اسی طرح کا سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جب ایک جان پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے تو یہ مسجد میں مسلمانوں کو شہید کرنا، مسجدوں پر حملے کرنا، یہ پھر ٹی ٹی پی کا کیا منشور ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معاملات جو آج ہم پاکستان کے پی کے بست میں اور دارالحکومت پشاور میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی سڈنلی نہیں ہے، اچانک نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ بھی ہے اور ایک وقت ہے۔ میں یہاں پہ صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دہشت گردی کے واقعات کرنے والے، خودکش دھماکے کرنے والے، ان دھماکوں کو جو کر رہے ہیں وہ یہ نہ تصور کیجئے کہ اپنے تئیں وہ ناحق کر رہے ہیں اور اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ حقیقت میں آپ ان کی سوچ اور ان کی لاجک کو دیکھیے تو وہ اپنی سوچ اور اپنی لاجک کے اعتبار سے ان مسلمانوں کو غیر مسلم تصور کرتے ہوئے مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ ان کی اس لاجک کو دیکھیے، ان دلائل کو دیکھیے جو کہ اس طرح کے واقعات کے پیچھے وہ پچھلے کئی برسوں سے بار بار لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس میں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان اس کی مجرم ہے، پاکستان کے وہ تمام لوگ جو ریاست پاکستان کی حمایت کرنے کی وجہ سے ریاست پاکستان کو ان کے خلاف مسلح جدوجہد اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے عمل کو جائز تصور کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے دشمن ہیں، اور وہ علماء بھی ان کے نشانہ ہدف پر ہیں جو انہیں دہشت گرد کہتے ہیں، انہیں شدت پسند کہتے ہیں۔ ادھر رکیے گا ناظرین، میں بریک لیتا ہوں۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم انہی موضوعات کو آگے بڑھائیں گے۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ابھی ایک گروپ نے کہا کہ ہم نے حملہ کیا ہے، دوسری جو سینٹرل ان کی آرگنائزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس حملے میں ملوث نہیں ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیاستدان موجود ہیں، بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پشاور میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے۔ علامہ کوکب نورانی صاحب، یہ مسلمان کا قتل منع ہے، پھر یہ کون لوگ ہیں جو قتل کر رہے ہیں؟ ٹی ٹی پی کا ایک فیکشن نہیں ہے، 23 تنظیموں کا یہ ایک گروپ ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم ملوث ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ملوث نہیں ہیں۔ میرے محترم، میں عرض کروں، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی منافق موجود تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نامناسب باتیں کرتے تھے۔ پھر خوارج
جو بظاہر تو بہت زیادہ دیندار نظر آتے تھے مگر دین سے نکلے ہوئے تھے، یہ لوگ اعلی کار بنے ہیں غیر مسلموں کے، اور ان لوگوں نے، اب حدیث شریف کہتی ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں صاف کہا گیا کہ تمہارے مال اور تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ قیامت میں سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ مسلمان کا خون جائز سمجھ کر، حلال سمجھ کر اس کو یعنی قتل کرنا یہ کفریہ فعل ہے۔ تو اب یہ باتیں جب واضح ہیں تو پھر یقینی طور پر یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر مسلمان ہوتے تو ان کو بھی قرآن اور حدیث، کیونکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کسی ایک کا ناحق قتل بھی ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل۔ تو اب مجھے اور آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ یہ اسلامی لباس میں یا اسلامی ناموں کے ساتھ کس کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں۔ میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ پاکستان مسلمان ممالک میں جوہری توانائی والا ایک ہی ملک ہے، اور اس ایک ملک کے پاس جوہری توانائی کا ہونا غیروں کو کسی طرح گوارا نہیں ہے۔ وہ اس کو اب ہائیبریڈ وار بھی ہے، یہ دوسرے ذریعوں سے اس طرح اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنا یقیناً یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ مسلمان کہلانے والے نواسۂ رسول کو قتل کرنے پہ بھی آمادہ ہو جاتے ہیں دنیا کے لیے، تو یہ لوگ بھی بظاہر کلمہ گو ہیں، بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے بڑی وضاحت فرما دی علامہ راغب نعیمی صاحب، احادیث اور آیات کے باوجود مسلمانوں کو یہ ناحق مارنے والے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کے مرتکب نہیں ہو رہے۔ جی بالکل، یہ ایسے ہی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مملکت اسلامیہ پاکستان کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ علماء کرام اس امر کو بیان کر چکے کہ پاکستان کی ریاست کے بارے میں تصور کیا جائے کہ کوئی غیر اسلامی ریاست ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اور اسلامی ریاست کے بنیادی عناصر، اسلامی ہونے کے بنیادی عناصر اس ریاست کی بنیادوں میں موجود ہیں اور اس ریاست میں ظاہری طور پہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہم جب بھی احادیث مبارکہ میں اسباب بغاوت رد مملکت اسلامیہ ہم دیکھنا چاہیں اور تلاش کرنا چاہیں کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ کسی بھی اسلامی ریاست کے خلاف خروج، جسے زمانہ قدیم میں بغاوت کے ہم معنی لفظ تصور کیا جاتا تھا، تو خروج کیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف مسلح جدوجہد کی جا سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بڑی واضح لائن ڈکلیئر کر دی ہے اور آپ نے ارشاد فرما دی، اور وہ واضح یہ ہے کہ جب تک کسی بھی اسلامی مملکت یا اسلامی ریاست کے اندر بنیادی طور پہ عبادات کی ادائیگی کے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، جیسے نماز کی ادائیگی کے اوپر پابندی لگا دی جائے یا حج کی ادائیگی کے اوپر یا زکوٰۃ کی ادائیگی کے اوپر یا روزے کی ادائیگی کے اوپر پابندی لگا دی جائے، تو پھر اس ریاست میں رہنے والے مسلمان باشندوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ریاست کے خلاف اس ریاست کے کارپردازوں اور اس کو چلانے والوں کے خلاف خروج کریں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ریاست اسلامیہ پاکستان کے اندر اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، ایک آدمی جب اپنے منہ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے باوجود اس سے گناہ والے کام سرزد ہو گئے یا اس سے کچھ ایسے معاملات ہو گئے جس کی وجہ سے
وہ بے عملی کا شکار نظر آ رہا ہے، تو یہ بے عملی اسے کسی بھی طور پہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے ریاست کا معاملہ بھی ہے کہ اگر ریاست میں کسی بھی وجہ سے، کسی بھی سبب سے کوئی ایسا معاملہ نظر آتا ہے کہ کوئی اس بنیاد کے اوپر اسے غیر اسلامی تصور قرار دینے کی کوشش کرے، تو پھر ذہن میں رکھیے کہ وہ ریاست جس کی بنیادیں اسلام پر قائم کی گئی ہیں، وہاں پہ اگر اس قسم کی کوئی بے عملی نظر آئے تو پھر وہاں پہ رہنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اس بے عملی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا بنیادی نقطہ ہے کہ پرامن طریقے سے، بنیادی بات ہے پرامن طریقے سے ریاست کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانے۔ رانا صاحب، جس دن پشاور میں حملہ ہوا اس دن یو اے ای کے صدر نے یہاں اسلام آباد تشریف لانا تھی، اس سے اگلے دن آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آ رہا تھا۔ علامہ کوکب نورانی صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ لوگ غیر مسلموں کے اعلی کار بن کر پاکستان کے خلاف یہ اقدامات کر رہے ہیں، یہ کن کے اعلی کار بن رہے ہیں؟ پھر دیکھیں، بالکل جو ہمارے دشمن ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں، اس میں جو ملک نہیں دیکھنا چاہتے پاکستان ترقی کرے، ہمارے ہمسائے ہیں، وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں، وہ ان کا اینٹی پاکستان ایجنڈا ہے۔ انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب دیکھیں افغانستان بدقسمتی سے اس وقت اس کی معیشت کولیپس کر گئی ہے، اور وہاں ایک ہموار ہے ایٹماسفیئر کہ اس کو مس یوز اگر کرنا کچھ قوتیں کرنا چاہیں تو بڑے آرام سے کی جا سکتی ہیں، اور وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں، اس کے لیے بجائے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں اور سیاست کریں، اس میں وزیر اعظم صاحب کا یہی خیال تھا کہ ہمیں اس پہ متفق ہو کے جو سیاسی کم از کم جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم ایک پیج پہ ہو کے چلیں تاکہ اس پہ سیاست نہ کی جائے۔ جب ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے جس طرح عالمگیر صاحب نے پولیس کو کہا کہ ہم نے کہا ان کی پولیس کی کمزوری کی بات نہیں کر رہے۔ دیکھیں، ہم تو پولیس کو اگر اکوپ ہی نہیں کریں گے، ان کو ہم وہ ہتھیار ہی نہیں دیں گے، وہ اس طریقے سے کیپیبلٹی ان کی بلڈ نہیں کریں گے، تو ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور وہ وہاں اس کے اوپر بات لازماً ہونی چاہیے کہ آپ نے 10 سال میں کتنی کیپیسٹی ان کی بلڈ کی، کتنی ان کو آپ نے کیپیبل کیا، انیبل کیا کہ وہ اس طرح کے معاملات کو ڈیل کریں۔ دیکھیں، دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پولیٹیکل کنسنسس اس پہ بات ہوگی، اس کی ضرورت ہے۔ دوسرا، جو پاکستان کی ریاست کو چیزیں قبول نہیں ہیں اس پہ کبھی بھی نیگوسیشن نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ کرتے ہیں اور اس پہ آپ کوئی، جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا، ان کو ریلیز کر دیا، تو یہاں پھر سوال اٹھتا ہے جو لوگ متاثر ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، آئین ان کو حقوق دیتا ہے۔ بے نظیر صاحبہ کی جو شہادت تھی وہ کنہوں نے کی؟ وہ کن ایلیمنٹس؟ وہ یہی ایلیمنٹس تھے۔ اس کے بعد جو اے پی ایس کا سانحہ ہوا، وہ کون سے ایلیمنٹس تھے؟ یہی ایلیمنٹس ہیں۔ تو جب ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم جو ایک عام پاکستانی کے جو آئینی حقوق ہیں، ہم ان کو بھی پامال کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جو پاکستان ایز اے ہول اور اس کے شہریوں کے جو حقوق ہیں، ہم ان کو پامال کریں بات چیت کے ذریعے۔ یہ یعنی ذمہ داری ریاست کی ہے حقوق کا تحفظ کرنا۔ عالمگیر خان صاحب، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی مسئلہ ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے، یہ انفرادی پارٹیز کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس پر بھی اتفاق رائے نہیں ہو رہا ہمارا؟ دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو کسی مرحلے میں، کسی فیز میں وہ مذاکرات ممکن بھی تھے شروعاتی ٹائم میں، جب یعنی یہ وہ ٹائم ہے جب قبائلی علاقوں میں باغی بن گئے تھے، وہ ٹی ٹی پی کی شکل نہیں اختیار کی تھی، بلکہ کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ جو ان کا نقصانات ہوئے اس میں وہ باغی ہوئے، تو اس وقت مذاکرات کامیابی کی راہ ہموار ہو سکتی تھی، اور اسی وقت سے ہم چلا رہے تھے کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن اس میں پھر آگے اور چیزیں آ گئیں۔ رہی بات، دیکھیں بات ہے انگیجمنٹ کی، دیکھیں ایک چیز سمجھے، ضرب عضب ہوا اور اس میں بڑی کامیابی ملی ہمارے پورے قوم کو، اور ہماری اسپیشلی جو لا انفورسمنٹ ہے ان کو، تو ضرب عضب کا تسلسل ضروری ہے، اور وہ صرف کے پی کے پولیس نے نہیں کیا ضرب عضب، وہ پوری قوم نے مل کے کیا۔
تو آج اس کا تسلسل ہمیں نظر آنا چاہیے، اور اس میں اسپیشلی جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہم بار بار کیا کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی آج بھی ترجیحات یہ ہیں کہ شیخ رشید کو کیسے پکڑنا ہے، عمران ریاض کو کیسے پکڑنا ہے، عمران خان کی گرفتاری کیسے ہونی ہے، نہ ان کو معیشت کی پرواہ، نہ ان کو ان حالات کی پرواہ کہ ہمارے اس ریجن میں جو ممالک ہیں ان سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، فورن پالیسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں ابھی۔ سب سے اہم چیز یہ کہ پرائیورٹائز کریں ان معاملات کو، اور ہمیں ان کی پریورٹی میں نظر نہیں آ رہی ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ ان گروپ سے جو بھی یہ ملیٹنٹ ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی بنو میں ایک واقعہ ہو چکا ہے، اور جس کو میڈیا اکثر رپورٹ بھی نہیں کرتا۔ تو مجھے بتائیں نا، جو ایکس فاٹا کے ایریاز ہیں، وزیرستان ہو گیا، باجوڑ ہو گیا، خیبر ہو گیا، وہاں تو ہمیں پولیس اس طریقے سے آج بھی فعال نہیں نظر آتی، حالانکہ وہ علاقے ضم ہو چکے ہیں۔ آج بھی وہ پولیس وہاں پر ویسے فعال نہیں ہے جیسے سیٹل ایریاز میں، تو وہاں ہماری دیگر خان صاحب پھر ادھر سے وہ مسکرا بھی رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ آپ کی حکومت تھی۔ ادھر رکیے گا، مجھے چھوٹی سی ناظرین بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے افغانستان کی حکومت کے حوالے سے بھی میرے پاس سوالات ہیں۔ راغب نعیمی صاحب، مولانا صاحب سے میرا سوال ہوگا بریک کے بعد کہ کیا افغان حکومت شرعی طور پر باؤنڈ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے والوں کو پکڑے؟ بریک کے بعد ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پشاور میں ہونے والے سانحے کے حوالے سے۔ مولانا راغب نعیمی صاحب، افغانستان کے اندر یہ دہشت گرد مقیم ہیں، وہاں سے آ کر حملے کرتے ہیں، افغان حکومت کیا شرعی طور پر پابند ہے ان کو پکڑنے کی اور دہشت گردی روکنے کی؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا یہ دیکھیے، پاکستان نے افغانستان کی سرحد کے اوپر $500 ملین کے رقم خرچ کر کے باڑ لگائی ہے۔ کیوں لگائی ہے؟ اسی لیے لگائی ہے کہ وہاں سے آنے والے دہشت گردوں کو روکا جا سکے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت افغانستان میں موجود حکومت اس باڑ کی قانونی حیثیت کو تسلیم کر رہی ہے؟ اور کیا آئے دن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جگہ جگہ سے اسے پنکچر کر دیا گیا ہے، اور آئے دن یہاں سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں، اور کارروائیاں کرنے کے بعد دوبارہ اپنی کمین گاہوں میں جا کے افغانستان میں چھپ جاتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان اسلامی ملک ہے، پاکستان میں رہنے والے 22 کروڑ عوام اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان بھی اسلامی ملک ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق اگر آپس میں معاہدے جات مرتب کر لیے گئے ہیں، معاہدے ہو گئے ہیں، پرومیسز ہو گئی ہیں، اور پیکٹ ہو گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے مطلوب افراد کو حوالے کریں گے، تو پھر یقینی طور پہ افغانستان کی حکومت کو بھی مطلوب افراد دینے پڑیں گے، اور ایسے ہی اگر افغانستان کی حکومت پاکستانی حکومت سے کہتی ہے کہ وہ مطلوب افراد مہیا کریں تو پھر ہمیں بھی دینے ہوں گے۔ جب تک کسی بھی قسم کا کوئی پیکٹ نہیں ہوتا ہے بین الاقوامی طور پہ، افغانستان کی حکومت ایک آزاد حکومت ہے، پاکستان کی حکومت ایک آزاد حکومت ہے، اور ہاں، مذاکرات کے ذریعے جس طرح ہم نے دیکھا کہ جولائی کے اختتامیے میں پچھلے سال علماء کرام کا ایک گروپ گیا اور وہاں پہ جا کے مذاکرات ٹی ٹی اے کے زیر نگرانی ٹی ٹی پی کے ساتھ کیے، لیکن ان مذاکرات کا بھی نتیجہ سامنے نہیں ہوا یا نتیجہ خیز نہیں ہو سکے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ وہ علماء کرام جنہیں یہ ٹی ٹی پی کے لوگ اپنے اساتذہ کہتے ہیں، جن کے مدرسوں کے اندر یہ پڑھے ہوئے ہیں، وہاں کے اگر اساتذہ اور ایک بہت بڑے دینی مدارس کی چین کے سربراہ اگر ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو ٹی ٹی پی کو یقینی طور پہ ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے تھا۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مذاکرات کے کھیل کے اندر ٹی ٹی پی پاکستان میں اپنی صفیں آراستہ کر رہی ہے اور اپنے لائن آف ایکشن کو بہت کلیئر کر چکی ہے، جس کا اظہار ہم نے
पेशावर और बन्नू वाले वाक़े के अंदर देखा। बड़े अनफॉर्चुनेट वाक़यात थे, इधर रुकिएगा, बड़े अनफॉर्चुनेट वाक़यात थे। मौलाना कौकब नूरानी साहब, अफ़गान तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि ये बंदे वापस करो, उन्होंने उल्टा कहा कि आप इनसे मुज़ाकरात करें। इन हालात में अफ़गान तालिबान हुकूमत की आपको क्या ज़िम्मेदारी नज़र आती है? देखें जी, अफ़गान हुकूमत हमारे पड़ोसी हैं अफ़गानिस्तान। अगर उस मुल्क में अमन होगा, उस मुल्क में इस्तेकाम होगा, तो यकीनन हम भी आराम से रहेंगे। हमें शुरू दिन से अफ़गानिस्तान के साथ जो मसाइल रहे हैं, अफ़गान हुकूमत इस वक्त जो मौजूदा है, पिछली की बात ना करें, ये इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों में हैं और इनकी पॉलिसियाँ सबको खटक रही हैं, ख़वातीन के मामले में, हुकूक के मामले में, और दीगर जो ये पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं इस्लाम का नाम लेकर। अब उस सूरत में अगर वो वाकई दीन, इस्लाम और इंसानियत के पाबंद हैं तो उनकी ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी है। और अगर कोई मुजरिमों को पनाह देता है, सहूलत देता है, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस है, यानी उसके लिए रहमत नहीं है। और ऐसे शख्सों के न फ़र्ज़ कबूल होते हैं न नफल कबूल होते हैं इस्लामी तालीमात में। अफ़गान हुकूमत को भी एक ज़िम्मेदार किरदार पेश करना होगा, वरना अमन का ख्वाब पूरा नहीं होगा। बड़ी दुरुस्त बात आपने की कि अफ़गान हुकूमत को ज़िम्मेदारी निभाना होगी। आलमगीर खान साहब, मुझे याद है जब 15 अगस्त को 2 साल पहले अफ़गान हुकूमत ये आई, नई हुकूमत आई, तालिबान ने टेक ओवर किया, तो पाकिस्तान ने उनसे कहा था, कोई 300 अफराद की लिस्ट दी थी हवालगी की। उल्टा फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हवाले नहीं करते, मुज़ाकरात करते हैं। तो क्या कमज़ोरी दिखाई गई हमारी हुकूमत की तरफ से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारे वक्त तक, और स्पेशली जब तक जनरल फैज़ मौजूद थे, तो एक बेहतर ताल्लुक था वहाँ, और उनके और अफगान रिलेशन में, और जो उनके मुज़ाकरात चल रहे थे, जो कतर डायलॉग था, उसमें भी पाकिस्तान पेश रहा। और उस अमेरिका जो यहाँ से भी अफगान्स की इवैक्यूएशन थी, उसमें भी बड़ा मददगार साबित हुआ। तो एक अच्छा ताल्लुक, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते, और जो उनके साथ हमारे गुज़िश्ता चंद डेकेड से ताल्लुक रहे, तो बहुत बेहतर पॉलिसी थी। आज पॉलिसी की खामी नजर आती। आज नजर आता कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर, उसका कोई रुझान ही नहीं इनकी तरफ, वहाँ कोई मुलाकात ही नहीं हुई अभी तक, और उसी के नतीजे में ये मसाइल हमें नजर आते, जिस तरह मोहतरम ने बताया। क्या खान साहब, आलमगीर खान साहब, अगर फॉरेन मिनिस्टर काबुल नहीं गए तो उसका मतलब ये है कि फिर उनको आज़ादी है, इधर आएँ, बंदे भेजें, यहाँ धमाके करें, यहाँ मारें, पाकिस्तानियों को, पुलिस वालों को मारें? देखें, मैं इल्जाम नहीं ठहरा रहा किसी पे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह मोहतरम ने बताया बाढ़ का मसला, कि वहां बाढ़ की, हमारे बॉर्डर की उधर से खिलाफ वर्जी की जाती, अक्सर बयानात आते कि तस्लीम नहीं किए जा रहे। और दूसरा ये कि बॉर्डर पे जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन पर भी कुछ जगह हमले वगैरह होते। या चलें, इधर रुकिएगा, आपका नुक्ता आ गया। राना साहब, पॉलिसी के हवाले से अपनी जगह, ये बाढ़ का मामला अपनी जगह, ड्यूरेंट लाइन बड़ा पुराना इशू है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान, लेकिन क्या गलती हुई या क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से इस अफ़गान तालिबान हुकूमत को, या तालिबान के लिए पाकिस्तान ने दुनिया भर में इनका केस लड़ा, अब वो पाकिस्तान के कंसर्न को एड्रेस नहीं कर रहे? देखें, इस चीज़ का एहसास दिलाया गया है तालिबान हुकूमत को, अफ़गान तालिबान को दिलाया भी गया है। और दूसरा ये कि आज अगर कोई लाइफलाइन है अफ़गान इकॉनमी के लिए तो वो पाकिस्तान है। और वहाँ आटा हो और खाने पीने की अशिया हो और ये मामलात हो, सीमेंट हो, सब कुछ यहाँ से जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उनको अपनी रियासत को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए, और ये पैगाम बड़ा क्लियर कट उनको जो है पहुँचाया गया है। देखें,
یہ ہوا کیوں, یہ سارا کچھ کیوں ہوا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں کی معیشت کولیپس ہوگی, اور جو وہاں معاملات ہیں وہ ہموار ہیں کہ وہاں دہشت گردی پنپے, لیکن اس چیز کا اگر افغانستان لیکن جو گروپس پاکستان پر حملے کرتے ہیں ان کو تو پناہ نہ دی جائے, میرا تو یہ سوال ہے. 100% بات ہے, نہیں دینی چاہیے, اور یہ چیز اگر ریئلائز نہیں کرے گی افغان حکومت تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. ہم تو اپنی انشاءاللہ تعالی بارڈر سیکیورٹی کو بھی دیکھیں گے, اس ٹیررزم کو بھی ختم کریں گے, لیکن اگر افغانستان دنیا کے اندر ریکگنائز ہونا چاہتا ہے تو اس کا رستہ پاکستان سے ہے, اور اگر وہ پاکستان کی ضروریات کو نہیں دیکھتا جو کہ بحق ہیں, جو کہ اصولوں کے اوپر ہیں کہ آپ اپنی ریاست کو نہیں استعمال ہونے دے سکتے ٹیررزم ایکٹیویٹی کے لیے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان مسئلے میں رہے گا, ہم نکل جائیں گے لیکن وہ مسئلے میں رہے گا, تو ان کو اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے, ان کو اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب, معاون خصوصی وزیر اعظم, آپ تشریف لے آئے. جناب عالمگیر خان صاحب پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما, بہت شکریہ. مولانا راغب نعیمی صاحب, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ. مولانا کوکب نورانی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے زحمت کی, وقت نکالا. ناظرین, ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.